बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। योर एरोनियस जोन के तर्जुमे की किताब के साथ हम अगले एपिसोड में हाज़िर हैं। इस किताब को मैंने तर्जुमा किया, इसका नाम रखा मैंने आपकी गलतियाँ। पिछली क्लास में हम इसके 29 पेज तक पहुंच गए थे। आज हम इसका 30वां पेज पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात जो हो रही थी वो थी ज़हानत से मुताल्लिक़, ठीक है। तो अपनी ज़हानत को मसाइल हल कर सकने की सलाहियत से मत जांचो, बल्कि उसे अपने आप को अहम समझने और खुश रखने की सलाहियत से जांचो, खा मसाइल हल हो या ना हो। आगे लिखते हैं, बात दरअसल ये है कि आपको मसाइल हल करने हैं। अगर आप ख़ुद मसाइल में हल हो गए तो मसाइल कौन हल करेगा। लिहाजा ज़हीन वो है जो मसाइल हल करने की मुसलसल और लगातार कोशिश करता रहता है, खुशगवार मूड में, ना कि ख़ुद हल हो जाता है मसाइल में। मुसलसल कोशिश के माहौल में आप किस रवैये और एहसासात का इंतखाब करते हैं, ये सवाल आपकी ज़हानत का फ़ैसला करता है, ठीक है। यानी आप जब प्रॉब्लम्स का शिकार होते हैं तो आप खुश रहते हुए, अपसेट हुए बग़ैर उन मसाइल को हल करने की तरफ तवज्जो देते हैं, या ख़ुद उन मसाइल का शिकार होकर, अपसेट होकर उस मसाइल का शिकार हो जाते हैं। आगे लिखते हैं, ज़िंदगी की मुश्किलात और जद्दोजहद तकरीबन हम में से हर एक के लिए एक जैसी होती हैं। हर वो शख्स जो किसी न किसी दूसरे शख्स से समाजी तौर पर बंधा हुआ है, एक जैसी मुश्किलात का शिकार है। इख्तलाफ राय, तनाज़ात और समझौते इंसानी सोच के मुताबिक ज़िंदगी का हिस्सा हैं। इसी तरह दौलत, बूढ़ा हो जाना, बीमारियाँ, मौत, कुदरती आफ़ात और हादसात रोज़मर्रा के वो मसाइल हैं जिनका हर शख्स को किसी न किसी तरह से सामना है। लेकिन चंद लोग ऐसे होते हैं जो इन सब के होने के बावजूद अफसरदा नहीं होते, जबकि दूसरे इन्हीं मसाइल का शिकार होकर तबाह हो जाते हैं और नर्वस ब्रेकडाउन का शिकार होकर अस्पतालों का रुख करते हैं, ठीक है। यानी हालात सबके लिए एक जैसे हैं, लेकिन कुछ लोग इन हालात में बहुत अच्छे तरीक़े से सरवाइव करते हैं, मैनेज करते हैं, खुश रहते हैं, और कुछ लोग इन हालात का शिकार होकर, नफ्सियाती उलझनों का शिकार होकर अस्पताल चले जाते हैं। अगली इम्पॉर्टेंट बात जो लिखी है ज़हानत से मुताल्लिक़, वो लोग जो मसाइल को इंसानी शर्त के तौर पर लेते हैं और ख़ुशियों को मसाइल के हल होने से नहीं जोड़ते, वो लोग ज़हीन तरीन लोग हैं, और ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है। बहुत खूबसूरत बात, खूबसूरत जुमला। यानी वो लोग जो मसाइल को इंसानी शर्त के तौर पर लेते हैं। यानी अगर आप इंसान हैं और ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ज़िंदा हैं, तो मसाइल तो होंगे, तो मसाइल को इंसानी शर्त के तौर पर लिया जाए, और ख़ुशियों को मसाइल के हल होने से नहीं जोड़ते। यानी ये नहीं कहते कि जब तक मसले हल नहीं होंगे जब तक हम खुश नहीं होंगे, जब सारे मसले हल हो जाएंगे तब जाके हम खुश होंगे। नहीं, ख़ुशियों को मसाइल के हल से नहीं जोड़ते। यानी मसाइल को एक तो इंसानी शर्त के तौर पर लेते हैं और ख़ुशियों को मसाइल के हल से नहीं जोड़ते। दरअसल वही लोग ज़हीन तरीन लोग हैं, और ऐसे लोगों की तादाद दुनिया में बहुत कम है। आपको भी ऐसा ही बनना है, सही है। खुशियों को मसाइल के हल से मत जोड़िए, खुश रहना सीखिए, चाहे मसाइल हल हों चाहे मसाइल हल ना हो। आगे लिखते हैं, अपना चार्ज ख़ुद संभालना सीखना एक बिल्कुल ही नया अमल है जो कि बहुत मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा की ज़िम्मेदारियों के ख़िलाफ़ कई समाजी साजिशी क़ुव्वतें कार फरमा हैं। आपको बज़ाते ख़ुद अपनी इस सलाहियत पर भरोसा करना चाहिए जिसमें आप ख़ुद अपने एहसासात का इंतखाब कर सकते हैं। आपने मुमकिना तौर पर उस माहौल में नशोनुमा पाई है जिसमें ये यकीन किया जाता है कि आप अपने जज्बात पर ख़ुद कंट्रोल नहीं कर सकते। इन जज्बात में गुस्सा, खौफ, नफ़रत, खुशी और गम वग़ैरह शामिल हैं। ये आम तसव्वुर है कि कोई भी शख्स उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकता, लेकिन सिर्फ़ इन्हें कबूल कर सकता है, ठीक है। यानी जज्बात हमारे कंट्रोल में नहीं है, जज्बात को हम सिर्फ़ कबूल करते हैं। ये एक आम तसव्वुर है, ठीक है। ऐसा आम तौर पर सोचा जाता है,
کہ جب کوئی غمگین لمحہ آئے تو آپ فطری طور پر غمزدہ ہو جائیں اور یہ امید کریں کہ کوئی خوشی کا لمحہ آئے، جلد یا بدیر آئے گا، جو آپ کو خوشگوار احساس دے گا۔ یعنی آپ کے جذبات آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں، بلکہ ایکسٹرنل واقعات کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ عام طور پر سمجھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن وائن ڈبلیو ڈائر اگلے ٹاپک کو شروع کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ اپنے احساسات کا خود انتخاب کریں۔ یعنی آپ کے اندر جو جذبات ہیں اور احساسات ہیں وہ ایکسٹرنلی آپ کو اثر انداز نہ کر پائیں، بلکہ انٹرنلی آپ چوز کریں کہ میں کب خوش ہوں گا، میں کب غمگین ہوں گا، مجھے خوش ہونا ہے یا مجھے غمگین ہونا ہے، مجھے غصہ آنا ہے، مجھے نفرت ہونی ہے یا مجھے محبت ہونی ہے۔ اس کا تعلق ایکسٹرنل ماحول سے نہیں ہوگا، بلکہ یہ آپ کے کنٹرول میں ہوگا۔ اگلا ٹاپک شروع ہو رہا ہے، اپنے احساسات کا خود انتخاب کیجیے، ٹھیک ہے۔ لکھتے ہیں، آپ کے احساسات صرف وہ جذبات نہیں ہوتے جو آپ پر وارد ہوتے ہیں، بلکہ احساسات دراصل آپ کے جذبات کا رد عمل ہیں۔ احساسات دراصل آپ کے جذبات کا رد عمل ہوتے ہیں۔ اگر آپ اپنے جذبات کے خود مالک ہیں تو پھر آپ ذاتی شکست والے رد عمل کا انتخاب نہ کریں۔ ایک بار اگر آپ یہ سیکھ جائیں کہ آپ وہی محسوس کریں گے جو کہ آپ محسوس کرنا چاہیں گے، تو پھر آپ اس روڈ پر چلنا شروع کر دیں گے جس کی منزل ذہانت ہے، اور یہ وہ روڈ ہے جس پر کوئی دوسرا راستہ نہیں ملے گا جو آپ کو نروس بریک ڈاؤن کی طرف لے جائے۔ یہ راستہ بالکل نیا راستہ ہے، کیونکہ آپ اس میں اپنے کسی بھی جذبے کو اپنا ذاتی انتخاب خیال کرتے ہیں، بجائے اس کے کہ آپ ان جذبات کو زندگی کی لازمی شرط خیال کریں، ٹھیک ہے۔ نارملی ہم اپنے جذبات کو بھی زندگی کی لازمی شرط کے طور پر لیتے ہیں۔ غصہ، غم، نفرت، محبت، خوشی، غم، یہ ہے تو زندگی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ایسا ہے نہیں۔ بس یہی چھپا ہوا راز ہے اپنی ذاتی آزادی کا۔ آگے لکھتے ہیں، آپ اس خواہ مخواہ کے یقین کا قلع قمع کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے جذبات کو خود کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ایسا کرنے کے لیے آپ کو منطق کے اصولوں کو استعمال کرنا ہوگا۔ یہ اصول سیدھا سادھا فارمولہ ہے جو ایک بڑی دلیل، ایک چھوٹی دلیل اور ایک نتیجے پر مشتمل ہے۔ آپ اس فارمولے پر عمل کر کے اپنے احساسات کا خود انتخاب کرنے کا عمل شروع کر سکتے ہیں، جو کہ شعوری اور جذباتی دونوں طرح کا ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر وائن ڈبلیو ڈائر ایک لاجک آپ کو سکھا رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ اپنے جذبات کو خود کنٹرول کریں گے، ٹھیک ہے۔ منطقی مفروضہ، لاجیکل ایکسپلینیشن۔ تین چیزیں ہوتی ہیں، ایک بڑی دلیل، ایک چھوٹی دلیل اور ایک اس کا نتیجہ۔ تو لکھتے ہیں بڑی دلیل۔ بڑی دلیل میں پہلا پریمیسز یہ ہے، ارسطو ایک آدمی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ اگر ہم نے طے کر لیا ارسطو ایک آدمی ہے، یہ بنیادی بات ہم نے لے لی۔ پہلی دلیل یہ ہے۔ دلیل کیا ہے؟ یہ پہلا پریمیسز ہے۔ اب اس سے جو نکلتی ہے دوسری پریمیسز، تمام آدمیوں کی داڑھی مونچھیں ہوتی ہیں۔ پہلا پریمیسز کیا تھا؟ پہلا بیان ارسطو ایک آدمی ہے، دوسرا بیان تمام آدمیوں کی داڑھی مونچھیں ہوتی ہیں۔ اب یہ دو بیان ہیں، ان دونوں بیانات سے ایک تیسرا نتیجہ آپ منطقی طور پر خود نکال سکتے ہیں، وہ یہ کہ ارسطو کی داڑھی مونچھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلا بیان کیا تھا؟ ارسطو ایک آدمی ہے، اور دوسرا بیان کیا تھا؟ آدمی کی داڑھی مونچھیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے ارسطو بھی آدمی ہے تو اس کی بھی کیا ہوں گی؟ داڑھی مونچھیں ہوں گی۔ تو نتیجہ کیا نکلا؟ ارسطو کی بھی داڑھی مونچھیں ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو لاجک کا یہ میتھڈ ہے کہ دو بیانات آپ کے سامنے ہوتے ہیں اور ان دو بیانات سے آپ ایک تیسری حقیقت اخذ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو کہتے ہیں آپ ڈیڈکشن۔ اچھا جی، بڑی دلیل میں وہ بات شامل کی جاتی ہے جو یقینی ہو اور جسے ذہن آسانی سے قبول کر لے۔ چھوٹی دلیل میں بڑی دلیل کی کوئی ایسی خاصیت بیان کی جاتی ہے جو کہ عام طور پر دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہو۔ دو دلیلیں ہو گئیں، جبکہ نتیجہ بڑی دلیل اور چھوٹی دلیل کا مجموعہ ہوتا ہے۔ یعنی ارسطو چونکہ آدمی ہے اور تمام آدمیوں کی داڑھی مونچھیں ہوتی ہیں، لہٰذا
ارسطو کی بھی داڑھی مجھے ہوں گی۔ یہ ایک بیانیہ یا منطق یا لاجک کا ایک فارمولہ اس نے آپ کو سکھایا ہے آسان الفاظ میں، اور اسی فارمولے کو اب جذبات کنٹرول کرنے کے لیے کیسے استعمال کیا جائے گا یہ ہم اب آگے پڑھ رہے ہیں۔ اپنا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے ایک منطقی مفروضہ ذیل میں درج کیا جا رہا ہے۔ اس فارمولے پر بار بار کی مشق اس خیال کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی کہ آپ اپنے جذبات کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ پہلا جو دلیل ہے، ٹھیک ہے، اسی طرح سے جیسے وہاں ارسطو کی دلیل تھی، ویسے یہاں پر اب آپ کے سامنے جذبات کو کنٹرول کرنے کے لیے ایک لاجک ڈیفائن ہو رہی ہے۔ بڑی دلیل، میں اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اچھا، اب یہ وہ تو بڑا آسان تھا، ارسطو ایک آدمی ہے، لیکن یہ والی بات، میں اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، پہلا بیان ہے یہ۔ دوسرا بیان، میرے تمام احساسات اور جذبات میری سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوسرا بیان، میں اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، میرے تمام احساسات اور جذبات میری سوچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ اب دونوں باتوں کو ملائیے، کیا نتیجہ نکل سکے گا؟ پہلا کیا بات تھی؟ میں اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں۔ دوسری بات کیا تھی؟ تمام احساسات اور جذبات سوچوں کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، لہذا میں اپنے احساسات اور جذبات کو بھی کنٹرول کر سکتا ہوں۔ اب یہ جو دلیل، اس میں پہلی ہی بات ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ ہم بولیں گے کہ میں اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتا ہوں، یہ بات ٹھیک نہیں ہے، ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ سوچیں تو خود بخود ہیں، آئی چلی جاتی ہیں۔ تو یہ بات پہلے ہمیں سمجھنی پڑے گی کہ کیا ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ آگے لکھتے ہیں، آپ کی بڑی دلیل تو بالکل واضح ہے، آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ کے پاس سوچنے کی طاقت ہوتی ہے، آپ جو چاہیں اپنے دماغ میں سوچ سکتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی سوچ کو اپنے دماغ میں جگہ دے دی ہے، یہ آپ کا انتخاب ہے، اگرچہ کہ آپ نہیں جانتے کہ ایسا کیوں ہے، تو آپ میں یہ طاقت بھی موجود ہے کہ آپ اسے باہر نکال لیں۔ اس ایک صلاحیت کی وجہ سے آپ اپنی دماغی دنیا کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اگر میں آپ سے کہوں کہ ہرے کتے کے بارے میں سوچیں، تو آپ اسے اپنے دماغ میں بلیک یا براؤن کتا سوچتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ وہی سوچیں جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں، آپ جو چاہتے ہیں اس کتے کے خد و خال، رنگ اور سائز کے بارے میں سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یعنی آپ خود سوچتے ہیں، کوئی دوسرا آپ کے دماغ میں سوچ نہیں ڈالتا، ٹھیک ہے؟ یعنی اگر میں آپ سے کہوں کہ مثال کے طور پر یہ جو ہے یہ میری گاڑی کی چابی ہے، ٹھیک ہے؟ اگر میں یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ میری گاڑی کی چابی ہے، آپ کبھی بھی نہیں سوچ پائیں گے کہ یہ میری گاڑی کی چابی ہے، آپ کہیں گے نہیں یہ تو چشمہ ہے۔ تو میں آپ کے ذہن میں یہ سوچ ڈیولپ نہیں کر پا رہا، آپ خود سوچ رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی آپ کے ذہن میں اتر کے آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کر سکتا، آپ خود سوچتے ہیں، چاہے تو اچھا سوچیں چاہے تو برا سوچیں، سوچتے آپ خود ہیں۔ کوئی آپ کے دماغ میں اتر کے آپ کو سوچنے پر مجبور نہیں کرتا۔ جیسے میں نے آپ کو یہ چیز دکھائی اور آپ سے کہا کہ یہ میری گاڑی کی چابی ہے، اور میں نے مجبور کیا آپ کو کہ آپ یہ بات سوچیں کہ یہ میری گاڑی کی چابی ہے، لیکن آپ اتنی آسانی سے یہ بات نہیں سوچیں گے۔ لیکن اگر میں آپ سے کہوں آپ بیوقوف انسان ہیں، آپ فوراً اس بات کو تسلیم کر لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو چوائس ہے کہ آپ چاہیں تو اپنے آپ کو بیوقوف مانیں، اور چاہیں تو آپ اپنے آپ کو بیوقوف نہ مانیں۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے یہ چیز دیکھ کر اسے چابی ماننے سے انکار کر دیا میرے کہنے کے باوجود، اسی طرح جب میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ بیوقوف ہیں تو بھی آپ چاہیں تو انکار کر سکتے ہیں کہ نہیں میں بیوقوف نہیں ہوں، آپ غلط فہمی پر مبنی آپ کا بیان ہے، ٹھیک ہے؟ تو آپ خود سوچتے ہیں۔ پہلا پریمیسز جو ہے وہ آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں، پہلا پریمیسز یہ ہے، اس پر بات ہو رہی ہے۔ وائن ڈبلیو ڈائر لکھتے ہیں، جو کچھ بھی آپ کے دماغ میں سوچ کی شکل میں جاتا ہے اسے واحد آپ کنٹرول کرتے ہیں۔
اگر آپ اس بات پر یقین نہیں کرتے تو اس سوال کا جواب دیں، اگر آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول نہیں کرتے اور ان کے ذمہ دار نہیں ہیں تو سوال یہ ہے کہ پھر کون ہے جو انہیں کنٹرول کرتا ہے؟ کیا یہ آپ کا شوہر ہے، یا یہ آپ کا باس ہے، یا یہ آپ کے والدین ہیں، یا یہ آپ کی بیوی ہے؟ اور اگر وہ ہیں جو کہ آپ کی سوچوں کو کنٹرول کرتے ہیں تو کیا ان سب کو اگر نفسیاتی ہاسپٹل لے جایا جائے اور ان کی مینٹل تھراپی کی جائے اور یہ سب درست ہو جائیں تو کیا آپ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے؟ صحیح سوچتے تو آپ ہیں۔ ان کی مینٹل تھراپی سے آپ کی سوچ نہیں بدلے گی، یقیناً معاملہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ آپ اور صرف آپ ہی اپنے سوچنے کے آلے دماغ کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کی سوچیں آپ کی اپنی ذاتی ہوتی ہیں، آپ انہیں منفرد رکھ سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں یا پھر ان میں رد و بدل کر سکتے ہیں۔ کوئی دوسرا آپ کے سر میں داخل نہیں ہو سکتا، آپ کے دماغ میں گھس کر آپ کو سوچنے پر کوئی بھی مجبور نہیں کر سکتا۔ سوچتے تو آپ بذات خود ہی ہیں۔ بلا شبہ آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ آپ کا دماغ آپ کا اپنا ہے، جسے جیسے چاہے استعمال کریں۔ کوئی دوسرا آپ کے دماغ کو کیسے استعمال کر سکتا ہے؟ بس یہ بات درست ہوئی کہ آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرتے ہیں۔ یعنی پہلا جو پریمیسز ہے کہ آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کرتے ہیں، اس پر آپ کو خوب سوچنا چاہیے اور اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ ہاں، میں جو بھی سوچ رہا ہوں وہ میری اپنی صلاحیت موجود ہے، کوئی دوسرا زبردستی گھس کے میرے ذہن میں مجھے سوچوانے کے لیے کوئی کام نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہوگی پہلی دلیل۔ اب آتے ہیں چھوٹی دلیل کی طرف۔ آپ کے تمام احساسات اور جذبات آپ کی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ یعنی آپ کو جو غصہ آ رہا ہے، آپ کو جو نفرت ہو رہی ہے، آپ کو جو محبت ہے، آپ کو جو خوشی ہو رہی ہے، آپ کو جو غم ہو رہی ہے، وہ پہلے یہ احساس اور جذبات نہیں ہوتے بلکہ پہلے سوچ ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ اپنے ذہن میں کوئی بات سوچتے ہیں، اس کے نتیجے میں آپ کے اندر کوئی احساس یا کوئی جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اس کو سمجھنے کے لیے یہاں مثالیں چل رہی ہیں۔ یہ بات تو لائق بحث نہیں ہے۔ اگر آپ تحقیق کریں اور کامن سینس سے کام لیں تو یہ بات روشن ہو جائے گی کہ آپ کے کوئی احساسات اور جذبات سوچ کے بغیر نہیں ہوتے۔ ہاں، پہلے آپ سوچتے ہیں اور پھر اس سوچ کے نتیجے میں آپ کے احساسات اور جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ اگر سوچنے کے آلہ دماغ کو جسم سے باہر نکال دیں تو کیا کوئی احساس یا جذبہ آپ کے اندر پیدا ہوگا؟ یعنی اگر آپ کا جو دماغ ہے، اگر اس کو آپ باہر نکال دیں تو آپ کے اندر کوئی احساس اور کوئی جذبہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو احساس، جو جذبہ، خوشی، غم، محبت، نفرت جو پیدا ہو رہا ہے، اس کی ابتدا اور اس کی بنیاد آپ کے دماغ میں آنے والی سوچ ہے۔ ٹھیک ہے؟ آپ کے محسوس کرنے کی صلاحیت آپ کے دماغ سے ہے۔ آپ کا رونا، غمزدہ ہونا، چیخنا چلانا، دل کی دھڑکن کا تیز ہونا اور اسی طرح دوسرے جذباتی رد عمل کا تعلق ان سگنلز سے ہے جو آپ کے سوچنے کے مرکز دماغ سے نشر ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ اگر آپ کے سوچنے کا مرکز کام کرنا چھوڑ دے یا شارٹ سرکٹ ہو جائے تو آپ اپنے احساسات اور جذبات کا تجربہ نہیں کر سکتے۔ خاص قسم کی دماغی بیماری کے نتیجے میں آپ طبعی طور پر جسم میں ہونے والا درد بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ آپ اپنے دماغ کو بالکل نظر انداز کر کے اپنے جسم میں کسی بھی قسم کے احساس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ ہر احساس اور جذبہ جو آپ کے اندر موجود ہے، اس کا سبب کوئی نہ کوئی سوچ ہے۔ بغیر دماغ کے آپ کچھ بھی محسوس نہیں کر سکتے۔ لہٰذا دوسری دلیل بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ کے تمام احساسات اور جذبات آپ کی سوچ کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ پہلی بات کیا تھی؟ ہم خود سوچتے ہیں یا ہم اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ پہلی دلیل یہ تھی۔ دوسری دلیل کیا ہے؟ تمام احساسات اور جذبات سوچ کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے؟ اب نتیجہ نکالنا بڑا آسان ہے۔ اس طرح نتیجہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے۔
آپ اپنی سوچوں کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور آپ کے تمام احساسات اور جذبات سوچوں کی وجہ سے ہوتے ہیں، لہٰذا آپ اپنے جذبات اور احساسات کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ اپنے احساسات اور جذبات کو کنٹرول کر سکتے ہیں ان سوچوں پر کام کر کے جو ان کے پیدا کرنے کا سبب ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت خوبصورت طریقے سے وائن ڈبلیو ڈائر نے یہ ایک پرابلم کہ ہمارے احساسات اور جذبات ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس کو اگر آپ اس فلسفی کو سمجھ لیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے احساسات اور جذبات دراصل سوچوں کی وجہ سے ڈیولپ ہوتے ہیں اور سوچوں کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ سادہ طریقے سے اسے یوں سمجھیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اور لوگ آپ کو ناخوش کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ناخوش کرتے ہیں، خود سوچتے ہیں ان سوچوں کے ذریعے جو آپ چیزوں اور لوگوں سے متعلق اپنی زندگی میں سوچتے ہیں۔ یہ آخری جملہ میں دوبارہ پڑھوں گا۔ سادہ طریقے سے اسے یوں سمجھیں کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ چیزیں اور لوگ آپ کو ناخوش کرتے ہیں، لیکن یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو ناخوش کرتے ہیں ان سوچوں کے ذریعے جو آپ چیزوں اور لوگوں سے متعلق اپنی زندگی میں سوچتے ہیں۔ تو یہاں ہم پیج 35 ہم نے کمپلیٹ کیا ہے۔ یہ سلسلہ بھی جاری ہے۔ آج کی کلاس ہم یہیں روکتے ہیں، کل انشاءاللہ پیج نمبر 36 سے دوبارہ پڑھنا شروع کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔